बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम गैब की बातें, इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं महमूद अहमद अवान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हमेशा की तरह दौर हाज़र के जय्यद आलिम और रूहानी पेशवा हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपकी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं और आपने हमें दुआएं भी दी हैं, बहुत हमारे प्रोग्राम को बेहद सराहा है, जिसके लिए हम आपके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। एक दफ़ा दोबारा अर्ज़ कर दूं कि आप कॉल कीजिए, आप ईमेल्स कीजिए, अपने मसाइल हमसे शेयर कीजिए। हज़रत इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके रूहानी, आपके मुआशी और आपके नफ्सियाती मसाइल का हल बताएँगे। और इसके अलावा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने ख्वाब, और हज़रत को ये ख़ास अल्लाह ताला ने ये एक खसूसियत दी है कि वो ख्वाबों की ताबीर बहुत अरसे से साल हा साल से नाज़रीन को उनकी ताबीर बता रहे हैं। तो हज़रत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने नाज़रीन से वादा किया था कि फ़रिश्तों के बारे में जो हमारी बातचीत चल रही थी उसको आगे बढ़ाएँगे। तो एक तो अमूमी तौर पर फ़रिश्तों के बारे में और ख़ुसूसी तौर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रा फरमाइए कि उनका असली नाम क्या है, उनकी जिसामत क्या है और उनका क्या मुकाम है, ख़ास तौर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि गुज़श्ता अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक में सबसे पहले 4 फ़रिश्ते पैदा फरमाए, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफिल और इज़राईल। और मज़े की बात यह है कि हदीस में आता है कि यही 4 फ़रिश्ते सबसे आखिर में मरेंगे। तो इन चारों में सबसे ऊंचा मकाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जिनको सैयदुल मलाइका कहते हैं। इनका नाम अब्दुल्ला है। जिब्राईल इनका लक़ब है और अब्दुल्ला इनका नाम है। इनकी ज़िम्मेदारी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, कि अम्बिया और रसूल के पास वही लेके आते हैं, लश्करों की नुसरत और मदद करते हैं, दुश्मनों को हलाक और तबाह करते हैं। ये इनकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक इनकी जिसामत का ताल्लुक़ है तो तफ़सीर दुर्र मंसूर के अंदर हदीस है कि इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फ़ासला 500 साल की मुसाफ़त है। और दूसरी रिवायत में आता है कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक 700 साल की मुसाफ़त है। इतना बड़ा फ़रिश्ता है। हज़रत जो आप फरमा रहे हैं मुसाफ़ित, ये कैसी मुसाफ़त है? उसमें क्योंकि हदीस में आजकल आता तो है, मुसाफ़ित बड़ी तेज़ हो गई है। उस हदीस में आता है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा वो अगर उड़े तो वो 500 साल की मुसाफ़त जितनी देर में तय करता है, इतना फ़ासला एक कंधे से दूसरे कंधे तक। और एक रिवायत में 700 साल की मुसाफ़त आता है। तो ये तारुज़ भी परिंदे की रफ़्तार पर मबनी है। अगर तेज़ है तो 500 साल है, अगर सुस्त रफ़्तार तो 700 साल। और जैसे ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल फ़रिश्ते को देखा तो फरमाया कि उसने जब अपना एक पर खोला तो पूरे उफ़क़ के अंदर वो एक पर जो है छा गया था, सारा उफ़क़ उसने ढाँप लिया। और उसके पाँव सब्ज़ रंग के उसके पाँव हैं। हदीस में फरमाया कि उस पाँव के ऊपर एक मोती है, वो इस तरह पड़ा है जैसे कि सब्ज़ी के ऊपर शबनम का कतरा पड़ा है। उसकी पेशानी मुनव्वर है, उसके बाल जो है वो घुंघरियाले हैं और उसमें परों के अंदर मोती और लुअलुअ जड़े हुए हैं। और दांत उसके चमकदार और चमकीले हैं। सर जो है वो मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। ये जिब्राईल फ़रिश्ता है कि जिसकी ज़िम्मेदारी वही की ज़िम्मेदारी है। एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे जिब्राईल फ़रिश्ते की ज़ियारत करनी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसको देखने की ताब नहीं ला सकेंगे। कहा कि नहीं, मुझे ख्वाहिश है कि मैं उसको देखूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से ये बात पहुँचाई। कहा कि ठीक है। उन्हें कहा कि बैतुल्लाह में आ जाएँ। तो हज़रत हमज़ा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते चाचा थे, तो जब वहाँ बैतुल्लाह में पहुँचे तो एक लकड़ी के ऊपर हज़रत जिब्राईल बैठे हैं। तो उनका पाँव इतना बड़ा था सब्ज़ रंग का कि हज़रत हमज़ा की नज़र जब पाँव पर पड़ी है तो उसको देखते ही बेहोश हो गए। इतना बड़ा ये फ़रिश्ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। ज़ाहिर है। यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इसराफील मुझसे भी बड़ा फ़रिश्ता है और उसने अपने कंधे पर अर्श इलाही को उठा रखा है। और फरमाया कि लेकिन अल्लाह की किबरियाई और हैबत से बस औक़ात पिघलता पिघलता वो चिड़िया के बराबर हो जाता है। तो ये फ़रिश्ता जिब्राईल जो है इस कदर बड़ी जिसामत का अच्छा मालिक हज़रत, है। आपने फरमाया कि 4 फ़रिश्ते जो अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाए,
اور انہی کو سب سے آخر میں موت آئے گی. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی اور حضرت جبرائیل کو بھی موت آئے گی؟ جی اور کب آئے گی یہ؟ ہاں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، تو اس میں یہ 4 فرشتے اور عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے باقی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ملک موت سے پوچھیں گے کون زندہ ہے، تو عرض کرے گا 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل زندہ ہیں، اور عرش الہی اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش الہی اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، تو ملک الموت ان کی روح قبض کر لے گا. اس کے بعد پوچھیں گے کون زندہ ہے، کہیں جی ہم 4 فرشتے زندہ ہیں، تو اللہ فرمائیں کہ میکائیل کی روح قبض کر لو. پھر پوچھیں گے اب کون زندہ ہے، فرمائیں کہ ہم 3 زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرافیل کی روح قبض کر لو. اس کے بعد پوچھیں گے اب کون زندہ ہے، تو ملک الموت کہے گا میں زندہ ہوں، جبرائیل زندہ ہیں. اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جبرائیل کی روح قبض کر لو، تو گویا کہ جبرائیل ملک الموت سے پہلے مریں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسرائیل تو بھی مر جا، تو وہ مر جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جبرائیل سے کہ کون زندہ ہے، تو جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ تیری باقی ذات باقی ہے اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ براہ راست جبرائیل کو بھی ماریں گے، کہیں گے جبرائیل اب تو بھی مر جا. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اعلان فرمائیں گے کہ لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. تو تیسرے اعلان کے بعد خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، یہ اس ایک یکتا ذات کی بادشاہت ہے کہ جو زبردست ہے. اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کا اصل کام تھا کہ وہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل ہی وہی لے کے آتے تھے. تو باقی پیغمبر جو گزرے ہیں حضور سے پہلے، سب کو حضرت جبرائیل ہی ان کے لیے وہی لے کے آیا کرتے تھے؟ جی یہی انہی کی ڈیوٹی یہی تھی. تمام انبیاء اور رسول کے پاس وہی حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام بھی لے کر آتے تھے. اور اس لیے حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو خادم رب عز و جل بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خادم ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کو بڑا تعلق تھا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تیری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے. تو حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وہی لے کے گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نور کے پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر کسی بھی نور کے پردے کے وہ قریب ہو گیا تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہاں تک ہے، اس سے بعد کے مقامات تو میں جانتا بھی نہیں، اور آپ کے مقامات اس سے بعد ہیں. ماشاء اللہ. تو کہا کہ جبرائیل کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک رسائی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا. اچھا حضرت، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نادیہ ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی، اور مفتی منیر صاحب کے بہت سے وظائف ایسے ہیں جو بہت لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو الحمدللہ. میرے اصل میں 2 سوال ہیں آج میرے بھائی کے بارے میں. ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو ہیپاٹائٹس بی ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، جگر میں اس کے جراثیم داخل نہیں ہوئے، پر پھر بھی وہ خون میں شامل ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اس کا علاج نہیں کریں گے، لیکن میری امی کہتی ہیں مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں پڑھوں اور اس کے جسم سے یہ سارے جراثیم ختم ہو جائیں اور وہ بالکل صحت مند ہو جائے. جی جی. اور یہ 2 بار رپیٹ کیجیے گا، اور میری امی کے لیے رپیٹ کیجیے گا کہ وہ پڑھ سکیں، کیونکہ میرے بھائی تو شاید نہ ہی پڑھیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ غصہ ہے میرے بھائی کا. جب غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، جب ان کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا ہے تو ان کے سامنے کمپیوٹر ہے، فون ہے، جو کچھ ہے، برتن ہے، وہ اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس ٹائم پہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ بھائی کے اس مرض کے لیے تو یہ کریں کہ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ سرکہ مکس کریں، اور اس پہ 41 مرتبہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ آپ نے دم کرنی ہے 41 مرتبہ، اور وہ انہیں روزانہ پلانا ہے. تقریباً 10-11 بجے یعنی ناشتے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ گلاس پانی پئیں. اور ان کے غصے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کے ہر کھانے پینے پہ 11 دفعہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ ان کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا.
اچھا ناظرین، اس موقع پہ میں ایک بہت ہی ایک اہم اور ضروری اعلان کرنا ہے کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اور جب رمضان یا عید کا موقع ہوتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے چاند کی رویت کے بارے میں، کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، کہاں آیا، اور یا اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ اب کیونکہ بہت نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، اس کے حساب سے نئی نئی وضاحتیں بھی آئی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ گزارش کرنی تھی کہ 6 جولائی کا جو اردو ٹائمز یہاں کا ایک مقامی اخبار ہے، اس میں حضرت کا ایک تفصیلی فتویٰ چاند کی رویت کے بارے میں آئے گا، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے نیکسٹ سنڈے کا، اس میں ہم حضرت اس بارے میں آپ سے چاند کی رویت کے بارے خاص طور پہ بتائیں گے، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس طرح یہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہر سال، ان کا ایک مستقل حل ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اردو ٹائمز بھی پڑھیے گا، اور اگلا ہمارا جو اتوار کا جو پروگرام ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز بھی دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی ای میل ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ کی عمر 70 سال ہے، وہ روزہ رکھنے پر بہت مشکل محسوس کرتی ہیں، اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو روزے کا ہدیہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ جو بیمار بھی ہیں، مثلا جس طرح شوگر کے مریض ہیں یا ڈائبیٹک ہیں، ان کو بھی وہ اتنی دیر بھوکا نہیں رہ سکتے، ان کو کھانا، تو ایسے مریضوں کے لیے اور جو ضعیف ہیں ان کے لیے ذرا فرمائیے کہ وہ کیسے اس کا ہدیہ ادا کریں۔ جی، جو مریض ہیں اور اسی طریقے سے جو بہت بوڑھے ہیں اور روزہ رکھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، تو ان کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ تقریباً $8 جو ہے یہاں کے اعتبار سے، تو $8 اس کا فدیہ ہوگا، اور 29 یا 30 روزوں کے حساب سے وہ فدیہ آپ ادا کریں گے تو اس سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن ان کے لیے جو مریض ہیں یا یہ جو بہت بوڑھے ہیں اور وہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہیں، ان کے لیے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ اپنی والدہ کے لیے یقیناً فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت اس میں چھوٹ تو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے ہماری کتنی بھی عمر ہے، ہم روزہ ضرور رکھیں گے، تو ان کو جب وہ چھوٹ ان ہے لوگوں تو ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا، اگر وہ اللہ ایک نے آسانی پیدا اس کی میں ہے۔ بس عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اجر ملے، کوئی بات نہیں، روزہ رکھتے مر جائیں کوئی بات نہیں، شہید ہو جائیں گے، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ ان کے اپنے جذبات ہیں، لیکن وہ بھی ممانعت نہیں ہے، اس کی منع نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ویسے یہ ہے کہ انہیں اس سے صدقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور باقی عبادات پر زور لگانا چاہیے۔ لیکن حضرت یہ نہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ کہیں کہ جی میں نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ کو اس چیز کی چھوٹ لیکن ہے۔ اس میں نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ رکھ لیں تو بہتر ہے، اچھا یہ ہے۔ رکھ لے تو بہتر ہے۔ جیسے مسافر کے بارے میں فرمایا کہ مسافر کو چھوٹ ہے، لیکن سفر میں اگر رکھ لے تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے تو کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، تو یہ سفر میں سارے روزے معاف ہیں۔ وہ اس معنی میں مسافر نہیں ہے، یہ ہاں دوسری نہیں، وہ تو اصطلاحی ایسے معنی ہیں، ہے۔ ہاں۔ جی، اچھا حضرت، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور مزید ای میلز اور آپ کی کالز لیں گے۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو سپانسر ہیں honeyderm.com۔ بال گر رہے ہیں، بالوں کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے، اور جلد کے جو امراض ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے۔ شہد اور تمام جو نیچرل اجزاء ہیں، جس طرح کہ کلونجی ہے، بلیک سیڈ ہے، اس طرح کے استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی مفید ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل۔ غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ کو بھی بہت بہت دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک اور کال سے۔ نگت ہیں ڈیلس سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ دونوں وعلیکم حضرات کو السلام۔ میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ میرے بیٹے نے پچھلے ہفتے خواب میں دیکھا، جو ان کی پھوپھی 10 مہینے پہلے انتقال کر چکی ہیں، تو کہتے ہیں میں حلوہ پوری کھا رہا ہوں، تو وہ مجھے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں کھلاؤ گے، تو میں نے کہتا ہوں نہیں آپ کھائیں، تو وہ کھانے لگتی ہیں۔ پھر اس نے تھوڑے دن بعد دیکھا کہ جو چچا کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی یہی کہ حلوہ پوری کوئی لینے گیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں نا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے تو میں تمہارے
ابو سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ 2 ہو گئے سوال. ایک آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ماموں ہیں, وہ کچھ کھانا میں بنا رہی ہوں گی, کھیر وغیرہ, اور یہ تو وہ میرے ماموں کا بھی انتقال ہو گیا ہے, تو وہ بھی مجھے یہ کہتے ہیں, ان کا فون آتا ہے, کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو. میں نے کہا میں کھانا بنا رہی ہوں. تو کہنے لگا میں آپ لوگ آئیں تو میں کھانا نکالوں. تو کہتے ہیں کہ وہ میرے 300 آدمی ہوں گے. تو میں نے کہا ماموں اتنے آدمیوں کا تو کھانا نہیں بنایا. تو کہنے لگے کہ اچھا نہیں تم جا کے بناؤ. انہوں نے مجھے کاغذ لپٹا ہوا دیا ہے, تو میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں 1000 روپے. تو میں نے کہا یہ 1000 روپے میں 300 آدمی کا کھانا کیسے بناؤں نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی جی. تو وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں وہ 300 آدمیوں کو کیا کروں, کھانا کھلانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. اور جی جی. دوسری حضرت صاحب یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ جو سب واقعات ہیں یہ کہاں ہمیں کتاب میں ملیں گے, اور میں ان کو پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ مطلب ہمیں بھی کچھ ایسی معلومات رہے نا. کون سے واقعات جی؟ جو یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا کا اور یہ سارے جو واقعہ ہیں اور قصے ہیں جو جی جی حدیثیں جی وہ جی ہمیں کہاں ملیں گی اور کون سی کتاب میں ملیں گی جن کو ہم پڑھیں تو ہمیں بھی کچھ راہ جی نظر جی. آئے. بہت بہت ہمیں شکریہ بہت حضرت. کھانے پینے کے شوقین لگتے ہیں, جی جی. حلوہ پوری اور کھانے کے خواب, جی جی. ذرا فرمائیے. یہ جو خواب آپ نے دیکھے ہیں کہ مرحومین آئے ہیں اور کھانا کھانا چاہتے ہیں یا کھا رہے ہیں یا کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے. اس کے لیے کہ آپ انہیں ایصال ثواب کے طور پہ کھانا پکا کے بخشیں. اس لیے کہ مرحومین کا آ کے کھانا کھانا یا کھانا کھانے کا مطالبہ کرنا یہ مالی تنگی کا اشارہ ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 1000 روپے انہوں نے دیا ہے, تو گویا کہ آپ اتنی ایوریج آپ جو خرچ کر سکتے ہیں آپ کھانا پکا کے غریبوں کو کھلائیں اور اس کا ثواب ان مرحومین کو بخش دیں جن کو خواب میں آپ نے دیکھا ہے. اس سے آپ اس مالی تنگی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. باقی جہاں کتاب کا آپ نے پوچھا ہے تو اس کے لیے ایک کتاب ہے معارف الحدیث. معارف الحدیث ایک کتاب ہے مولانا منظور النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو وہ کتاب آپ خرید لیں, وہ مطالعہ کریں. اور دوسری کتاب ہے مشارق الانوار, یہ شہید اسلام مولانا محمد یوسف الدیہانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشارق الانوار. یہ 2 کتابیں ہیں, ان کو آپ مطالعہ کریں, اس سے آپ کو بہت روحانی اور علمی نفع ہوگا. اچھا حضرت, یہ ایک ای میل ہے, اس میں انہوں نے پوچھا ہے, ایک مسئلہ ہے اور میرے خیال میں کم و بیش ہم سب کو اس مسئلے سے اس کا واسطہ ہم سے رہتا ہے. انہوں نے لکھا کہ ہم کیلیفورنیا میں رہتے ہیں, ہم نے بہت سے مقدس اوراق جمع کر رکھے ہیں جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا قرآنی آیات ہیں. اب یہاں دریا وغیرہ میں ڈال نہیں سکتے. ان اوراق کا اسلامی کیا حل ہے کہ ان کو ضائع کیسے کریں؟ ہاں, یہ اچھا عمومی ایک مرض ہے کہ لوگ جو ہے ان اوراق مقدس اوراق کی جو ہے حفاظت نہیں کرتے اور یہاں پر شریڈ کر کے اس کو جو ہے گاربیج میں ڈال دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور یہاں چونکہ لیگلی آپ دریا برد کر نہیں سکتے ہیں یا کسی جگہ جو ہے گڈھا کھود کے ڈال نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں آئینی طور پہ قانونی مسائل پیش آتے ہیں. تو میں تو یہ تجویز دیا کرتا ہوں اور اخبار میں نے لکھا تھا کہ ایسے مقدس اوراق اور ناموں کو آپ جمع کرتے رہیں, ایک پیکٹ بن جائے تو اس کو اپنے ملکوں کے اندر بھیج دیں, یہاں سے پارسل بھیج دیں, انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں جہاں ان چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے وہاں وہ دریا برد کر دیں. یا آنے جانے والوں کو آپ چاکلیٹ کے جو ڈبے بھیجتے ہیں کسی وقت اللہ رسول کا نام بھیج دیں, تو انشاءاللہ یہ وہاں جا کے وہ دریا برد کر دیں. تو بہت سے راستے ہیں. تو آپ یہ یا کبھی پاکستان انڈیا گئے تو ساتھ وہ ایک تھیلا جو اٹھا کے لے گئے, لیکن لوگ چونکہ اس کو اہمیت نہیں دیتے, وہ سوچتے ہیں اس کی بجائے ہم اپنا کوئی ذاتی سامان لے جائیں. حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ ایک پیکٹ تیار رکھیں, آنے جانے والے کے حوالے کر دیں, وہاں وہ دریا برد کر دیں. وہاں ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو ان اوراق کو جو محفوظ کر لیتی ہیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, بہت سے حلوں پر اس پر غور کیا گیا ہے, یہی حل ہے. آپ اس طریقے سے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اچھا حضرت, پروگرام کے بارے میں لوگوں نے بہت اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا حسن ہے کہ لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے بھی ہیں. جیسے یہ ای میل ہے روبینہ سے, اٹلانٹا سے روبینہ صاحبہ کی. انہوں نے لکھا کہ حضرت میں نے آپ سے اپنے بچوں کے گرین کارڈ کے لیے عمل پوچھا تھا, آپ نے بتلایا, میں نے پابندی سے پڑھا, ماشاءاللہ 4 سال کے بعد ان کی اپروول آ گئی ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر اور صحت دے, آمین. اس طرح کی اور بھی حضرت بہت ساری ای میلز ہیں کہ لوگوں نے, کیونکہ اب 3 مہینے سے اوپر
प्रोग्राम हमारा पुराना हो गया है और आपने जिन लोगों के अमाल बताए थे उनमें इतना वक्त हो गया है कि इन्होंने अगर 40 दिन या 70 दिन या कोई इस तरह का किया तो बहुत सारे लोगों ने आपको दुआएं दी हैं दिल से कि उनके मसाइल बहुत सारे हल हो गए हैं। जैसे ये इन्होंने लिखा है कि नाम नहीं लिखा, न्यू जर्सी से है, कि मैंने अपनी बच्ची की स्किन प्रॉब्लम के लिए पूछा था। माशाल्लाह आपके बतलाए हुए अमल से बहुत फ़ायदा हुआ, ख़ारिश और एलर्जी बहुत कम हो गई है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे और ये प्रोग्राम जारी और सारी रहे, आमीन। बस इन दोनों बहनों से दरख्वास्त ये है कि आप हज़रात 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें और शुक्राने के तौर पे सदका दे दें। इंशाअल्लाह ये नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको दी है कायम रहेगी। अच्छा हज़रत, कॉलर हैं ज़ुबैदा हैं शिकागो से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा मसला जो है वो अपने बच्चों के बारे में है। जी जी। मेरे 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, लेकिन बहुत नाफरमान हो गए हैं अभी। और मेरा बेटा जो है वो एक गोरी लड़की के चक्कर में पड़ गया है जो अबाश और अच्छी लड़की नहीं है, उससे उम्र में भी बड़ी है और उससे शादी पे इसरार कर रही है। और बेटा अब ये बोलता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और मैं इससे शादी करूंगा। और मेरा दूसरा मसला मेरी बच्ची के लिए भी है कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। बराए मेहरबानी को ऐसा वजीफा बताएं कि मेरा बेटा जो है वो उस लड़की का ख्याल छोड़ दे, वो लड़की का पीछा छोड़। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी हज़रत। हाँ, तो उसके लिए आप ऐसा करें, सूरत आले इमरान आयत नंबर 36, सूरत आले इमरान आयत नंबर 36 ये रोज़ाना आपने 41 दफ़ा पढ़नी है और किसी भी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उस बच्चे को देते रहें। और दूसरा, उसके हर खाने पीने पे या शहीदू 11 मरतबा दम करें, या शहीदू। तो बस ये 2 अमल करें, बाकी अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उस बच्चे को राह रास्त पे जो है गामजन कर दे। अच्छा हज़रत, एक और ईमेल है, आपसे इन्होंने लिखा है कि आपसे किसी ने इमिग्रेशन का प्रॉब्लम पूछा था। मेरा भी यही मसला है, तकरीबन 11-12 साल हुए अप्रूवल नहीं आ रही। बराए मेहरबानी अमल बतला दें और दुआ करें। हुमा साहिबा हैं न्यू जर्सी से। और बहुत सारी हज़रत ईमेल्स हैं जो कि इसी मसले के बारे में है कि जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और बहुत सालों से उनके केस फंसे हुए हैं, तो उनके लिए कोई वजीफ़ा फरमा दीजिए। हाँ, तो उसके लिए हुमा साहिबा आप ऐसा करें कि ईशा के बाद 1200 दफ़ा या बदियल आजाइबी बिल खैर या बदियो, या बदियल आजाइबी बिल खैर या बदियो, ये 1200 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 12 दफ़ा दुरूद शरीफ। और ये 12 दिन का वजीफ़ा है। पहले 12 दिन में काम ना हो तो और 12 दिन कर लें, उसमें भी काम ना हो तो फिर तीसरे 12 दिन को है कि 36 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ये आपकी अप्रूवल भी आ जाएगी और जो केस अटका हुआ है अल्लाह ताला गैब से कफ़ील हो जाएंगे। बहुत मुजर्रब है, इसको आप पाबंदी से कर लें। इसी तरीके से जिनकी भी ये केस के मसाइल दरपेश हैं वो ये अमल कर सकते हैं, उन्हें मेरी तरफ से उमूमी इजाज़त है। माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, कॉलर हैं नाइला हैं न्यूयॉर्क से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नाइला बोल रही हूँ न्यूयॉर्क से। जी जी फरमाइए। जी मेरा मसला ये है कि हमने जब से घर खरीदा है बहुत मुश्किल हो गई है। कोई बिल्कुल भी रिस्क में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, कोई जॉब सही की नहीं मिल रही है, ना मेरे पास कोई जॉब है ना मेरे हस्बैंड के पास जॉब है। और एक मसला और है कि वो ट्रेडमिल है उस पर हर महीने ऑयल आ जाता है, जिस ऑयल आने के बाद जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं काफ़ी पैसे की तंगी हो जाती है। जी तो इसके बारे में आप कुछ बताएं, क्या पढ़ें क्या करें? जी ये मसाइल घर ख़रीदने के बाद हुए या पहले से थे? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन जब से ख़रीदा जब से इसी तरह मुश्किल है। हाँ, तो उसके लिए आप ऐसा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 786 दफ़ा पढ़ना आपने, 786 ये 786 दफ़ा पढ़ के घर में दम करना है। चल फिर के हर चीज़ पे, बर्तन, दरवाजे, खिड़कियाँ, बिस्तर, तकिए, हर चीज़ पे चल फिर के दम करना है और थोड़े से पानी पे दम करके वो पानी छिड़क देना है और घर के जितने अफराद हैं उसी पानी में से 2-2 4-4 घूंट पी लें। ये 41 डेज़ आप पाबंदी से करें ये अमल, इंशाअल्लाह घर में बरकत भी हो जाएगी और जो परेशानियाँ तंगियाँ आ रही हैं वो सब दफ़ा दूर हो जाएंगी। बहुत मुजर्रब है। अच्छा हज़रत, ब्रेक पे जाने से पहले एक ईमेल है, ये बड़ी दर्द भरी ईमेल है। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम आयशा है, मेरा बेटा 11 माह का है मगर वो मेरे साथ बिल्कुल मोहब्बत ही अटैच नहीं है। हालांकि मैं इससे किस कदर मोहब्बत करती हूँ
یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ برائے مہربانی ایک ایسا وظیفہ بتلائیں کہ وہ بیٹا مجھ سے اٹیچ ہو جائے اور میری محبت کو سمجھے۔ حالانکہ 11 مہینے کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ قریب نہ آتا ہو یا گود میں نہ آتا ہو، تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بچے کی محبت بڑھ جائے۔ اس کے لیے بڑا اچھا عمل ہے، یا ودود 9 دفعہ وقفے سے جب بھی موقع ملے 9 دفعہ پڑھ کے بچے کے چہرے پہ پھونک دیا کریں۔ بچہ قریب ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، 9 دفعہ پڑھا، اس پہ پھونک دیا جب بھی موقع ملا۔ اور جو چیز کو کھلائیں پھر اس پہ 9 دفعہ یا ودود پڑھ کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے بچہ آپ سے اٹیچ ہو جائے گا اور اس کو بھی آپ کی محبت کا احساس ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے ختم ہو جائے گی۔ بہت فائدہ مند عمل ہے یہ۔ جی ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا، ایک مختصر سی بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں، UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی آسان اور محفوظ ترین ذریعہ۔ آپ گھر بیٹھے گھر کے آرام دہ ماحول میں پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں، جو کہ سیکنڈز میں پاکستان پہنچ جاتی ہے۔ نہ آپ کو کہیں کیش لے جانے کی ضرورت ہے، نہ گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بیٹھے کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ رقم پاکستان بھیج سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو نیو یارک سے غیب کی باتیں۔ یہ پروگرام ہے آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ ہی کے مسائل کے بارے میں اور آپ کے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ آپ کو ٹیلی فون نمبر ہمارا نظر آ رہا ہوگا، آپ ہمیں کال کیجئے اور ہم سے آپ اور حضرت سے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، بہت ساری ای میلز ہیں جو کہ سملر پرابلمس ہیں ان کے، جیسے لکھتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ کچھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بالکل باغی ہو گئے، والدین سے انہوں نے اپنا تعلق ختم کر دیا، ملنا جلنا بند کر دیا، ٹیلی فون کالز بھی نہیں لیتے، نہ ہی کال کرتے ہیں۔ کچھ ہیں گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے مایوس ہیں کہ ان کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان سے بالکل ملتے نہیں، حالانکہ ان کا بہت دل کرتا ہے کہ ان کے پاس آئیں یا ان سے بات کریں۔ تو اس کے بارے میں ذرا فرما دیجیے کہ عام طور پہ جو بچے خاص طور پہ جو والدین سے باغی ہو جاتے ہیں یا گھر کے ماحول سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ فرما دیجیے۔ اس کے لیے جو بچے ساتھ ہی رہتے ہیں تو اس کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 جو میں نے ابھی بتایا، وہ 41 دفعہ روز پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلاتے رہیں۔ اور جو بچے دور رہتے ہیں اور وہ ملتے نہیں ہیں، حال احوال نہیں پوچھتے ہیں، ان کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40، یہ 41 دفعہ پڑھ کے دعا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی متوجہ ہوں گے، اور جو قریب بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیک فرما بردار ہو جائیں گے، تو نفع ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ جی آوان صاحب ہیں انٹاریو سے۔ جی آوان صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، وعلیکم اور السلام۔ مفتی صاحب کو بھی سلام عرض پیش وعلیکم کرتا ہوں۔ السلام۔ جی فرمائیے۔ میرے 3 مختصر سوال ہیں آپ سے کہ یہ باڈی آرگن جو ڈونیٹ کرتے ہیں، یہاں پر سنا ہوگا آپ نے، تو یہ پتہ کرنا تھا شریعت کی روشنی میں یہ جائز ہے یا نہیں۔ جی جی۔ اور دوسرا، بچوں کے نام ہم ملائکہ یا فرشتوں کے نام پہ رکھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال کہ نماز کی پابندی کے لیے کچھ دعا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہاں تو ہر ڈرائیور لائسنس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی موت ایکسیڈنٹ میں واقع ہے تو کیا آپ کے جو اجزاء ہیں، جو مین آرگنز ہیں، وہ ڈونیٹ کسی کو کر دیے جائیں یا کسی کو دے دیے جائیں؟ اس مسئلے پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کسی پروگرام میں، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ علماء عصر نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسے باڈی آرگنز جس کے بغیر جو کسی کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، مثلا گردے ہیں، اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے باڈی آرگنز اگر کوئی وقف کرتا ہے اور ڈونیٹ کر دیتا ہے اور اس کو کوئی دوسرا شخص فائدہ اٹھاتا ہے اپنی زندگی کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن بیچنا، خرید و فروخت اس کی جائز نہیں ہے۔ ممانعت خرید و فروخت کی ہے، لیکن ڈونیٹ اگر کر دیا اور کسی دوسرے کی زندگی بچ گئی، ہلاکت سے بچ گیا، تو اس کی علماء عصر نے، علماء عرب و عجم نے اس کی آج کے دور میں اجازت دی ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ بچوں کے نام ملائکہ ہاں کے، بچوں کے نام ملائکہ پر، تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھیں تو بہتر ہے۔
ملائکہ کے نام پہ نام رکھیں مذائقہ نہیں ہے. ہاں البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ذوالقرنین کہہ کے کسی کو پکارا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم لوگ فرشتوں کے نام پہ نام رکھنے لگے ہو؟ کیا انبیاء کے نام تمہارے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم انبیاء کے نام پہ نام رکھو؟ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ اچھے نام رکھا کرو، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرو، اس لیے کہ کل روز قیامت میں تمہیں اپنے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے نام پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ فرشتوں کے نام پہ رکھنے میں مذاقہ نہیں ہے لیکن نہ رکھنا اچھا ہے. اور تیسرا یہ کہ نماز کی پابندی کے لیے یا حیو یا قیوم جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھیں، اور رات سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ نماز کی پابندی کی طرف دل مائل ہو جائے گا اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. غزالہ ہیں جی نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے میرے دو مسئلے ہیں. مجھے ایک تو اپنی بہن کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی فرمائیے. اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور رشتے آتے ہیں لیکن اس کی بات ختم ہو جاتی ہے، تھوڑے دن بعد رہ کے ختم ہو جاتی ہے. جی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک جائیداد ہے وہ ہماری خالی نہیں کر رہا ہے، جس میں رینٹ پہ لی تھی اور اب وہ خالی نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے. خالی نہیں کر رہے وہ؟ نہیں، وہ لوگ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیا ہے. تو یہاں پہ ہے یا پاکستان میں ہے یہ جائیداد؟ جائیداد پاکستان میں ہے یہ. اچھا اچھا جی بہت بہت شکریہ. ہاں تو پہلے مسئلے کے لیے آپ سورہ ممتحنہ یہ 5 دفعہ تلاوت کر کے بہن کے رشتے کے لیے دعا کریں، اور چلتے پھرتے بہن سے کہیں کہ یا لطیفو کا ورد رکھیں. سورہ ممتحنہ 5 دفعہ پڑھنی ہے اور یا لطیفو ہر وقت پڑھنا ہے. انشاءاللہ رشتہ آئے گا اور طے بھی ہو جائے گا. اور دوسرے جو جائیداد خالی نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے سورہ والنازعات کی پہلی 14 آیتیں آپ نے 14 دفعہ روزانہ تلاوت کر کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ آپ کا حق آپ کو دے دیں. اس نیت سے آپ یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اچھا حضرت کالیں بہت ہیں. ناظرین آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ سوال مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وہ حضرت سے بات کر سکیں اور اپنا سوال ان سے پوچھ سکیں. فاروق صاحب ہیں اس وقت. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں محمد فاروق شکاگو سے بات کر رہا تھا. جی فرمائیے. میرا آپ دونوں حضرات کو بہت بہت سلام. سوال یہ تھا کہ اگر آپ کسی شخص پر قرضہ مانگتے ہیں جی اور وہ رقم آپ کو لمبے عرصے سے مل نہیں رہی، تو کیا آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے یا وہ زکوٰۃ آپ اس وقت دیں گے جب رقم آپ کے ہاتھ میں واپس آ جائے؟ اچھا ٹھیک ہے جی شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رقم کسی کو دی ہوئی ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے، وہ قرضہ دی ہوئی ہے، تو آیا اس پہ بھی زکوٰۃ؟ جی ہاں یہ اچھا سوال ہے. ہاں اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور قرض کے جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، واپس ملنے کی امید ہے، تو اس وقت آپ پر جو ہے اس کا وجوب آئے گا، ادائیگی واجب ہوگی جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی. لیکن زکوٰۃ کا وجوب شروع ہو جائے گا. مثلا اگر وہ 3 سال کے بعد آپ کو قرض کی رقم ملی تو آپ کو گزرے ہوئے 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب پیسہ ہاتھ میں آئے گا، لیکن نفس وجوب آپ کا شروع ہو جائے گا جب سے رقم گئی ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا آپ اسی حساب سے اگر 3 سال 4 سال کے بعد وہ رقم ملی ہے تو گزرے ہوئے 3-4 سال کی سب کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. جی مس صدیقی ہیں نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے حضرت سے کہ ہم معاشی طور پہ بے انتہا پریشان ہیں اور جس بیماری کے طور پہ میرے پوری فیملی میں 2 بیٹیاں ہیں اور 6 نواسہ نواسی ہیں. جی ماد ہیں، میرے شوہر ہیں، ہم سب بے انتہا بیمار ہیں، بیمار محسوس کرتے ہیں اور معاشی طور پہ بھی بے انتہا پریشان ہے. یہاں پہ 35 سال ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے، لیکن مستقل پریشان ہے. وہ پریشانی کسی صورت سے کم نہیں ہوتی. دوسری بات یہ اہم ترین یہ ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ کوئی دعا ایسا لگتا ہے جیسے قبول نہیں ہوتی ہماری. جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ہاں معاشی طور پہ اور جو بیماری کے احوال ہیں اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع 3 مرتبہ اور سورۃ مزمل 3 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور سب کو پلایا کریں. اس سے ان کی بیماری کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور گھر میں پانی کو چھڑک بھی دیا کریں.
اور معاشی تنگی کے لیے سورہ جمعہ عصر کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کرے روزانہ، انشاءاللہ اس سے معاشی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو ہے کیا پوچھا انہوں نے؟ بس 2 ہی پوچھے تھے۔ ہاں اچھا حضرت، یہ ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت ساری ای میلز ہیں اس مسئلے کے بارے میں بھی کہ ایک تو میاں بیوی کی لڑائی بہت گھر میں بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ پریشانی ہے، شروع میں حالات اچھے تھے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات خراب ہوتے گئے، بہت لڑائی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اسکائپ جو آج کل یہ نئی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ٹی وی پر ایک دوسرے کی تصویر بھی نظر آتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر لڑکی لڑکا اگر ہوں ایک طرف اور لڑکا ایک طرف لڑکی، تو کیا ان کا نکاح اسکائپ پر ہو سکتا ہے؟ پہلے تو وہ فرما دیں جو میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے میں سورہ جمعہ کا عمل کئی مرتبہ بتلایا ہے۔ 5 دفعہ سورہ جمعہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور میاں بیوی دونوں پی لیں، یہ اس کی پابندی کریں، یہ بہت فائدہ مند عمل ہے۔ اور ویسے جب بھی کھانا پینا کے لیے بیٹھیں تو 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنے کھانے پینے پہ دم کر لیا کریں، اس سے میاں بیوی کے آپس کی لڑائی ناچاکی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ اور جہاں تک اسکائپ پر نکاح کا تعلق ہے تو لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہے، لڑکی پاکستان میں مثلا، اور اسکائپ کے اوپر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایجاب قبول کر رہے ہیں، تو اسلامیکلی یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ نکاح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مجلس ایک ہونی چاہیے، ایک ہی مجلس کے اندر لڑکا لڑکی موجود ہوں یا لڑکی کا وکیل موجود ہو تو نکاح ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے کہ بظاہر نظر تو آ رہے ہیں لیکن وہ پاکستان میں وہ الگ مجلس ہے، تو مجلس واحد والی شرط پوری نہیں ہوتی، اس لیے اسکائپ پر اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ہے یا یہاں پہ لڑکا ہے یہ اپنا وکیل وہاں بنا دے، اسکائپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے اپنا وکیل بنا سکتا ہے، کہ مثلا ماموں ہے پاکستان میں، اس کو کہے کہ میں نے تمہیں وکیل بنا دیا اپنے نکاح کے قبول کرنے کا۔ اب قاضی جب نکاح پڑھائے گا تو ایجاب قبول جو ہوگا تو ماموں اس لڑکے کی طرف سے قبول کرے گا کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے جو ہے وہ بھانجے فلاں کے نکاح میں قبول کیا، جیسے کہ لڑکا کہا کرتا ہے، تو یہ کہہ دے گا وکیل تو اس کے نکاح میں جو ہے وہ لڑکی داخل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، ویسے ڈائریکٹ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اسکائپ کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت ایک بالکل ہی مختصر سی بریک ہے، 1 منٹ کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک سے آنے کے بعد چند انتہائی دلچسپ خواب ہیں جن کی تعبیر حضرت فرمائیں گے، تو حاضر ہوتے ہیں 1 منٹ کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو۔ آپ کی بہت کالز ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی سب سے بات ہو سکے۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے حضرت، ایک خواب ہے جو کہ جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے خواب کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ ایک مرد کو دیکھتی ہیں جس کی بیک دیکھ رہی ہیں، جس پہ پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، بہت سے دانے نکلے ہوئے ہیں۔ آواز آتی ہے کہ اس سے دور رہو کیونکہ اس کے اندر کیڑے ہیں۔ اور دوسرا حصہ خواب کا ہے کہ مرد لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم سے کان کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے کیڑے آ جا رہے ہیں، وہ شخص بہت تکلیف اور پین میں ہے۔ یہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کے کیڑے نکالتی ہیں اور پھر یہ ایک کالا موتی دیکھتی ہیں جس کے اوپر عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ یہ پڑھ نہیں سکتی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک آواز آتی ہے کہ یہ شخص بہت پین میں ہے، اس کے لیے یہ پڑھو، جو کہ وہ موتی کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ان کو وہ چونکہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے تو یہ سورہ فلق پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن آواز کہتی ہے کہ وہ پڑھو جو موتی پر لکھا ہے، تو یہ سورہ والناس پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، تیسرا حصہ ان کے خواب کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹرین میں داخل ہوتی ہیں، چیتے کے 2 بچے ہیں، ایک زمین پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کی گود میں ہے۔ پھر یہ ٹرین کے آگے جاتی ہیں اور پیچھے مڑ کے چیتے کے بچوں کو دیکھتی ہیں تو ایک شیر نظر آتا ہے اور جو کہ انہیں دیکھتا ہے اور پھر شیر سو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ خواب کا یہ ہے کہ جب ٹرین سے باہر نکلتی ہیں، پانی دیکھتی ہیں جو کہ کیچڑ اور ریت کی وجہ سے گندا اور گدلا ہے، اور ان کو پانی کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ پانی میں کچھ تلاش کر رہی ہیں، لیکن چونکہ نظر نہیں آ رہا گندے پانی ہونے کی وجہ سے، اس لیے کچھ تلاش کر نہیں پا رہی، اور پھر پانی کے پاس کھڑی رہتی ہیں۔
یہ خواب ہے، پھر ان کے ایک بابا کا بھی خواب ہے جو پہلے آپ یہ فرما دیجئے، پھر میں وہ بات میں عرض کروں گا۔ ہاں، اس خواب، سارا خواب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہے، دشمن ہیں لیکن آپ ان کے شر سے محفوظ ہیں، اور جو شخص دیکھا اور وہ کیڑے دیکھے، جو تفصیلات پھوڑے دیکھیں، اس میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ ذریعہ آمدنی تو ہے اور آمدنی بھی ہوگی، لیکن ذریعہ آمدنی مشکوک ہے۔ تو میک شور کریں کہ جو آمدنی اور انکم آتی ہے اس کے اندر کہیں حرام تو شامل نہیں ہے، تو اس کو حکم ہے۔ اور موتی کے اوپر جو لکھا ہوا پڑھنے کا حکم ہے، اس سے مراد سورۃ الرحمن ہے۔ آپ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے اپنے لیے نیک روزگار کی دعا بھی کریں، اور وہ پانی پہ دم کر کے سب لوگ گھر میں پئیں، خاص طور پہ اگر خاندان میں کوئی بیمار ہے اس کو دم کیا ہوا پانی پلائیں۔ تو اس موتی والی سورت سے مراد سورۃ الرحمن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ آپ کریں۔ اور باقی گدلا پانی جو دیکھا اس میں بھی یہی ہے کہ ذریعہ آمدنی آپ کا مشکوک ہے، اور آپ جو ہے نا وہ خیر کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ایسے ملے گی نہیں جب تک کہ روزگار حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، جنہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بابا کا خواب ہے، جو وہ لکھتی ہیں کہ ان کے جسم پر، وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ جسم پر بہت سارے کٹس لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے خون رس نہیں رہا، خون بہہ نہیں رہا، اور وہ کسی سے دھاگا لانے کو کہتے ہیں تاکہ وہ زخم سی سکیں، ان کو سٹچ کر سکیں۔ وہ شخص دھاگا لاتا ہے، لیکن یہ واپس کرتے ہیں کہ بہت باریک دھاگا لاؤ تاکہ اچھی طرح ان کی سلائی ہو سکے۔ تو اس کے بارے میں فرما دیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا خاندان میں کہ جس سے بابا کی بدنامی ہو، ان کے بارے میں جو ہے اچھے ریمارکس پاس نہیں کرے گا، اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور سورۃ کوثر 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وہ بابا جو ہے اپنے بدن پہ دم کرتے رہیں، اور 21 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان لوگوں کے شر سے حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت کالز بہت ہیں، تو نیکسٹ کالر لیتے ہیں۔ لیاقت صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بول رہے ہیں لیاقت صاحب؟ بہت سلام جی، میں مشیگن سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا جی جی، اور 1.5 سال میرا پریشانی میں ہی گزرا، اوہو، اور یہاں پہ آیا ہوں، میری وائف نے مجھے ڈیورس دے دی، اس نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا، تو مجھے کورٹ کی طرف سے یہاں سے وہ چلے گی، نیو یارک چلے گی، وہاں سے جا کے مجھے پیپر بھیج دیے، جس کے اوپر نہ تو میرے سائن کیے ہوئے ہیں، نہ اس نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے جب مجھے پیپر ملے اس کے اوپر جج کے سائن تھے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی کو تو میرا آلموسٹ تقریباً 15-16 سال ہو چکے ہیں جی۔ اچھا، لیکن یہ یہاں آیا آپ کو 1.5 سال؟ ہاں، یہ 2 بچے میرے یہاں پہ تھے، وہ اس نے مجھ سے پہلے لکھا لیے تھے، تو جب سے یہاں سے آیا ہوں میں پریشان تھا۔ میں نے بولا کہ اپنے گھر کی بہتری کے لیے چلو میرے پاس ہی بچے ہیں، تو نے بولا بچے مجھے لکھ کے دے دو، میں نے بچے لکھ کے اس کو دے دیے۔ جی جی، بہت بہت بعد شکریہ۔ میں یہاں سے موو کر کے نیو یارک چلے گئی، وہاں سے اس نے ایک پیپر بھیج دیے، وہ مجھے پیپر ملے ہیں، ایک پیپر ملے، دوسرے پیپر ملے، دوسرے پیپر پہ جج کے سائن تھے۔ جی لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ۔ پیپر پہ نہ تو میرے سائن ہے نہ میری وائف کا سائن اس پیپر پہ۔ جی جی، اچھا جی حضرت۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، انصرنا فإنک خیر الناصرین، یہ دعا اب نوٹ کر لیں، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ یہ آپ نے 1100 دفعہ پڑھنی ہے عشاء کے بعد، اندھیرا کر کے اول آخر 11 دفعہ دروشی پڑھ لیں، اور آپ یہ دعا شروع کر دیں۔ یہ تقریباً آپ نے 41 دن کرنا ہے بلا ناغہ، تو اول تو 11 دن میں کام ہو جانا چاہیے آپ کا، ورنہ آپ جو 41 دن اس کے پورے کریں تو انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی راستہ نکالیں گے۔ باقی اس کے علاوہ قانونی پروسیس جو بھی آپ کر سکتے ہیں، قانونی جو تگ و دو آپ جاری رکھیں اور یہ عمل جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کفیل ہوں گے۔ جی صبا ہیں نیو یارک سے ہماری اگلی کالر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم میں صبا بات کر رہی ہوں نیو یارک سے۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جاب ملتی نہیں ہے، اور اگر جاب ملتی ہے میں اپلائی کرتی ہوں تو ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اچھا جی، تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میری امی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عید کا دن ہے اور سب لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو کوئی لینے آتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہیں یہ کہہ کے کہ عید کا دن ہے میں نہیں جاؤں گی، تو ذرا اس کی بھی تعبیر بتا دیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، جہاں تک روزگار کا تعلق ہے اس کے لیے اب یا وہابو 1414 دفعہ پڑھیں عشاء کے بعد، اول آخر 14 دفعہ درود شریف۔ یہ آپ 71 ڈیز آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نیک روزگار مل جائے گا۔ باقی خواب جو ہے عید کے دن جو خواب دیکھا، عید کا ماحول دیکھا، یہ خوشی کی علامت ہے، انشاءاللہ ان کو خوشی ملے گی اور نفع ہوگا۔ اچھا حضرت، بہت ساری عورتوں نے پوچھا ہے کہ ناغے کے دنوں میں وہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اور ایک ان کا یہ بھی سوال ہے کہ چاشت اور اشراق
کیا ایک ہی نماز کا نام ہے اور اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ذرا مختصراً فرما دیجیے۔ ناغے کے دنوں میں اصل میں قرآن کریم پڑھنے کی اور ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناغی خاص ایام میں قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتی عورتیں اور پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور احادیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، درود شریف یہ آپ کر سکتی ہیں۔ تو وظائف جو ذکر کے وظائف ہوں وہ آپ باقاعدہ کر سکتی ہیں۔ ناغے کے دنوں میں وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں اور عمل پورا کر لیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ باقی اشراق اور چاش دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ طلوع شمس کے بعد متصل جو نماز ہوتی ہے وہ اشراق کی ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور چاش کی نماز اس سے تقریباً کچھ وقت کے بعد، 1 ساعت کے بعد جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد وہ چاش کی نماز کا وقت ہے، زوال سے پہلے پہلے۔ تو اس کے بھی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص مالدار بننا چاہتا ہے اور غربت و فقر و فاقہ کو دفع کرنا چاہتا ہے تو وہ چاش کے نوافل پڑھے، اور چاش کے نوافل 8 سے لے کے 12 تک ہوتے ہیں۔ 8 پڑھ لیں یا 12 نوافل پڑھ لیں، لیکن 2 کر کے پڑھنے ہیں، تو وہ چاش کی نماز ہوتی ہے، اور دونوں نمازوں میں بہت روحانی اور مادی منافع ہیں۔ اچھا سر، مسز احمد ہیں کنیٹیکٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری امی نے خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان میں ہے۔ جی جی۔ تو انہوں نے مطلب دیکھا کہ ان کے بھائی ہیں، چھوٹے سب سے بھائی ہیں، وہ ایک گائے، سفید رنگ کی گائے وہ ذبح کر رہے ہیں، اور بہت اس کو انہوں نے الٹے ہاتھ میں ان کے چھری ہے، سیدھے ہاتھ میں چھری ہے ان کے، اور وہ ذبح کر کے، اور وہ خون ہے، پورے خون ہی ہے ان کا نا سارا، اور بکرے بھی ذبح ہوئے پڑے ہوئے ہیں، سریاں الگ پڑی ہوئی ہیں، اور وہ گوشت اٹھا کے نا امی کی طرف پھینک رہے ہیں۔ تو وہ کافی پریشان ہو رہی ہیں، بچ رہی ہیں، کونے میں کو کھڑی ہیں کہ میں اس سے انہیں ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو وہ بکرے بھی کالے بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، سفید بھی ہیں، اور سریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور خون اور گوشت، تو وہ کافی پریشان ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ میرے شوہر نے بھی دیکھا تھا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ صبح جیسے انہوں نے بھی صبح دیکھا، امی نے کہ فجر کا ٹائم تھا، آنکھ کھل گئی، اور میرے شوہر نے جو دیکھا تھا انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ صبح اٹھے، سو رہے ہیں، تو ایک دم سے جیسے زلزلہ سا آیا، اور میں نیچے کھڑی ہوں، وہ اوپر ہیں، نیچے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے گھر ہل رہا ہے، تو میں نے کہا نہیں ہو سکتا، کرنٹ تو بجلی کا سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہوا کہ جیسے پھر نہیں ہوا، رک گیا، اوپر چلے گئے، پھر مطلب 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر نیچے آئے، میں نیچے تھی، میں نے پھر سوئچ آف کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو گیا، کرنٹ تھا، یہ کیا تھا، تو ان دونوں کا مجھے مطلب۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ جو پہلا خواب ہے اس کا مطلب ہے کہ مالی خوشحالی ہوگی، لیکن کسی جسمانی بیماری کا خطرہ ہے۔ مالی خوشحالی تو ہوگی، تنگی دور ہو جائے گی، لیکن گھر کے اندر جو خاندان میں جسمانی بیماری کا اندیشہ ہے، اس کے لیے حسب توفیق جو ہے گوشت کا صدقہ نکال دیں، تو اس سے انشاءاللہ مالی خوشحالی رہے گی، اور جسمانی کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا جو خواب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کوئی پریشانی ہے جس سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی، اور اس کے لیے آپ جو ہے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اچھا حضرت، وقت ختم ہونے والا، بالکل انتہائی مختصر یہ فرما دیجیے۔ بہت ساری ای میلز ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مسائل سملر ہیں، جو لوگ کال کرتے ہیں یا ای میل، تو آپ جو ان کو وظیفہ بتاتے ہیں کیا وہ بھی کر سکتے ہیں؟ ان کو اجازت ہے؟ جی جی ہاں، جن کے مسائل سملر ہیں اور تو اس میں جو وظیفہ میں بتاتا ہوں تو ان کو عمومی اجازت ہوتی ہے، تو بالکل وظیفہ کر سکتے ہیں، اور جو مدت بتا اس کے مطابق وہ عمل کرے، تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اجازت۔ اچھا حضرت، وقت ختم ہوا۔ ناظرین، اجازت لینے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگلا پروگرام ہمارا ہوگا چاند کی رویت کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور حضرت کا 6 جولائی کا جو ایشو ہے اردو ٹائمز کا، اس میں تفصیلی فتویٰ بھی ہوگا، اور ہمارا جو نیکسٹ سنڈے کا پروگرام ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ گزارش ہے علماء کرام سے بھی اور جو مساجد کے ائمہ ہیں ان سے بھی کہ وہ بھی اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کا مقصد صرف اتحاد امت ہے، اور کوئی مسئلہ یا کوئی نیا ایشو چھیڑنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، اور یہ جو مسئلہ ہے ونس فار آل، چاند کے بارے میں جو ہر سال ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا حل ہمارے سامنے آئے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود اوان اس کے لیے اللہ اور بندوں کے حضور معافی کا طلبگار ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی۔ انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है UBL क्लिक एंड रिमिट ने, जो पाकिस्तान रकूमात भेजने का आसान, तेज तरीन और महफूज जरिया है, और हनीडर्म ने, जो जिल्द और बालों के मराज में खालिस शहद और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल बेहतरीन प्रोडक्ट है।